बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर ये है, अब इसे हुकूमत की धमकी कहा जाए या हुकूमत की हिकमत अमली कहा जाए, ख़बर ये है कि जो 3 ऑप्शन हुकूमत की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को कन्वे किए गए, उन ऑप्शंस के बाद बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की दौड़ें लग गई अडयाला जेल की जानिब और उन्होंने वहाँ पर जाकर हुकूमती ऑप्शंस पर जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को ब्रीफ किया। इस ब्रीफिंग के बाद इमरान खान साहब क्यों परेशान हुए, इमरान खान साहब किस बात पर उन्होंने खामोशी अख्तियार की और फिर हुकूमती ऑप्शंस पर इमरान खान साहब ने क्या तकाजा किया है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी तफसीलात इस ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फंक्शनल हो चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात की समाअत भी होती है, फ़ैसले सादिर होते हैं, अहकामात जारी होते हैं। आज नाज़रीन जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ है, इस जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के लिए किस जज को आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया है और आइनी बेंच के सरबराह के साथ कौन से जजेस को आइनी बेंचेस के लिए आज के जुडिशल कमीशन के इजलास में नॉमिनेट किया गया है, ये डिटेल इमरान खान साहब को शोकास नोटिस, इसकी खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम के आगाज़ में नाज़रीन आपको बताते चलें कि पीटीआई के एहतजाज को लेके कल रावलपिंडी से जो 2 मुकदमात में, 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन के मुकदमात में 24 एक मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए थे। एक मतलब उनका चंक था 24 मुल्ज़मान का और 27 अलग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर या मुजाहिरीन जो है वो गिरफ्तार किए गए थे। आज एटीसी अदालत ने 24 मुल्ज़मान में से 19 मुल्ज़मान का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है, 5 मुल्ज़मान को डिस्चार्ज कर दिया गया है और थाना सादकाबाद में गिरफ्तार 27 मुल्ज़मान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। पाक पतन की बात करें तो वहाँ पर सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पे जो पीटीआई के वर्कर गिरफ्तार हुए थे, सिविल जज शाहिद नदीम ने उन्हें केस सुनने के बाद आज इस मुकदमे से, सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे से रिहा कर दिया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, बात करते हैं तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की, तहरीक इंसाफ के इनकलाब मार्च की, कि इमरान खान साहब को रिहा कराए बगैर हम वापस नहीं आएंगे, मर जाएंगे या फिर मार देंगे, लेकिन बैठे रहेंगे और इमरान खान साहब को अपने साथ लेके हमने वापस जाना है। नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त जो रेड लाइन जिसको कहा जा रहा है, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है, जो पूरा अटक का एक एरिया है, यानी पंजाब की हदूद जो अटक से शुरू होकर इस्लामाबाद तक आती है, जिसको रेड लाइन इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है और पीटीआई का जो काफिला है वो यहाँ से अब आगे की जाने बढ़ रहा है और यहाँ पर पुलिस और जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनके माबैन झड़पें हो रही हैं। झड़पों की नाज़रीन अगर हम बात करें तो कटी पहाड़ी पर जो रुकावटें अबूर करने की कोशिशें की जा रही हैं, इससे पीछे जो झड़पें हुई हैं पीटीआई के वर्कर्स की, मुजाहिरीन की, पुलिस के साथ, तो उस्मा बुखारी साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके मुताबिक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं पंजाब पुलिस के, वो ज़ख्मी हुए हैं और 5 पुलिस के जो एहलकार हैं उनकी जो हालत है वो क्रिटिकल बताई जाती है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जानने वाले हैं अहमद फरहाद, आप उनको मुख्तलिफ पीटीआई के हंगामों में, पीटीआई के जलसों जुलूसों में, प्रोटेस्ट में देखते हैं, उनकी तरफ से तो बाज़ाब्ता तौर पर जो है ट्वीट करके कहा गया है कि एक पुलिस एहलकार की जान चली गई है इन झड़पों के नतीजे में। और मोहसिन नकवी साहब ने भी इस पर शदीद मजम्मत की है। जो मुबश्शिर पुलिस एहलकार की जो जान या जो शहादत हुई है उस पर कहा गया है कि जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उन्हें कैफरे किरदार तक, उन्हें कानून के कटहरे में जो है वो लाया जाएगा। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी साहबा अब इस मजमे से सामने आके खिताब भी कर रही हैं
اور کہہ رہی ہیں کہ میں عمران خان صاحب کو ساتھ لے جائے بغیر جو ہے یہاں سے ہم واپس نہیں جائیں گے. اور جو KPK سے آئے ہوئے جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پٹھان بڑے غیرت مند لوگ ہیں, آپ سے میں توقع کرتی ہوں کہ آپ میرا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤ گے, اور جو میرے ساتھ ہیں اگر ان میں سے کوئی ساتھ چھوڑ کے بھی جاتا ہے لیکن میں جو ہے واپس نہیں لوٹوں گی. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے خان کو, اب بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کا پورا نام نہیں لیتی, صرف یہ کہتی ہیں کہ خان کو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اور آخری سانس تک میں یہاں پہ کھڑی ہوں. اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ میرے خامند کے لیے نہیں ہے, یہ میرے میاں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ میں ملک اور لیڈر کی بات کر رہی ہوں. یعنی صرف عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کے لیڈر ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے یہ سارا پروٹیسٹ, یہ احتجاج لے کے چلیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سینکڑوں پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں, پچھلے احتجاج پر بھی ایک پولیس والا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا, اب کی مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک پولیس والے کی جو ہے وہ شہادت ہوئی. آخر کیوں؟ آپ نکلتے ہیں, آپ لوگوں کو آگے کرتے ہیں, لوگ اور پولیس آپس میں جھڑپیں کرتے ہیں, ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے, تصادم ہوتا ہے, زخمی ہوتے ہیں. آپ کے اپنے بچے کدھر ہیں؟ عمران خان صاحب کے اپنے بچے کدھر ہیں؟ انہیں لگائیں نا ان پروٹیسٹ میں. ہر مرتبہ آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے آپ جو لوگ ہیں انہیں اپنے ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور انہیں مختلف باتوں سے ایکسپلائٹ کرنا. جیسے پٹھانوں کے بھائیوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ غیرت مند قوم ہے, کیا پاکستان کے باقی صوبوں کے جو عوام ہیں وہ غیرت مند نہیں ہیں؟ کیا بشرا بی بی صاحبہ اس قسم کی سپیچ جو ہے وہ کر کے عوام کو پیغام دینا چاہتی ہیں کہ صرف پٹھان غیرت مند ہیں, بلوچی غیرت مند نہیں, پنجابی غیرت مند نہیں, پٹھاری غیرت مند نہیں, کشمیری غیرت مند نہیں, اور مری کے جو عباسی ہیں یا اور بھی جتنی قومیں ہمارے ملک میں بستی ہیں کیا وہ غیرت مند نہیں؟ کیا وہ غیرت مند کے اپوزٹ ہیں؟ یہ ناظرین سوال بنتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چل تو پڑے ہیں, اور اب ایک سوال ویسے ناظرین یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ وہ جو کٹی پہاڑی کے پیچھے جو انٹرچینج ہے, جو ریسٹ ایریا ہے, وہاں پر آ کر یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ بشرا بی بی صاحبہ تو جو بات کر رہی تھی, جو ان کی پہلی آڈیو منظر عام پہ آئی, جو پبلک پہ ان کی ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی, آڈیو جاری کی گئی, اس میں تو بشرا بی بی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی پہنچنا ہے اسلام آباد میں, ہم نے یہاں پہ نہیں بیٹھنا. پھر اچانک سے ابھی تک یہ وہاں پر کوئی 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ یہ طے کر پائے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ ناظرین یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کر کے, کیونکہ بیلاروس کے جو صدر ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں, بیلاروس کا جو ایک لمبا چوڑا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے, اور اس میں کافی اہم معاہدے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے ہونے ہیں. تو حکومت نے ان کے ساتھ رابطہ کیا, اور حکومت نے رابطہ کر کے یہ نہیں کیونکہ منت سماجت کی حکومت ان کے پاؤں پڑی, حکومت نے ان کو 3 آپشن دیے ہیں. ایک تو حکومت نے ان کو یہ آپشن دیا کہ بیلاروس کے وزیر اعظم آ چکے ہیں اور آپ کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب بھی کسی غیر ملکی کا سربراہ کا دورہ ہوتا ہے تو آپ اس میں آ کر جو ہے رنگ میں بھنگ ڈال کے حکومت کا, ریاست پاکستان کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ اس کو پوسٹ پون کریں اور اگلی کسی تاریخ پہ آ جائیں. دوسرا آپشن یہ دیا گیا کہ ہم آپ کے لیے جگہ مختص کر دیتے ہیں, آپ وہاں پہ بیٹھیں, ڈی چوک پہ آپ کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, جو جگہ سرکار اسلام آباد کی انتظامیہ آپ کے لیے مختص کرے گی آپ کو وہاں پر بیٹھ کے اپنا پروٹیسٹ کرنا ہوگا, اور وہاں پر آپ کو فیسلیٹیٹ بھی کریں گے. اور تیسرا آپشن حکومت نے رابطہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کو یہ دیا کہ پھر ان 2 آپشن کو اگر آپ نہیں مانتے اور اگر آپ آگے آنا چاہتے ہیں تو بالکل آئیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن پھر یہ سوچ لیں کہ نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے. یہ تیسرا آپشن ہے, اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو نہیں روکیں گے, مطلب آپ کو اس فیصلے سے نہیں ہٹائیں گے, لیکن پھر آپ کو سختی کا سامنا کرنا پڑے گا, پھر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کی گرفتاریاں بھی ہوں گی, اور پھر بند گلی میں آپ کو کسی قسم کی فیس سیونگ بھی نہیں ملے گی. اور اس دورے سے جو بیلاروس کے صدر کا ہے, ڈیلیگیشن کا ہے, اس دورے کے حوالے سے اگر نقصان پہنچا یا اور بھی کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے. تو یہ پیغام جب حکومت کی جانب سے دیا گیا, ویسے ناظرین یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں, میں یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی پھر مجھے بھول جائے گی,
کیونکہ وہ گجنی والی صورتحال بھی ہوتی ہے، بعض اوقات چیزیں میں بات کرتے ہوئے بھول جاتا ہوں. تو آگے ہی ہے، تو میں یہیں پہ اس کو بتاؤں گا آپ کو کہ یہ بھی ڈی چوک کے اوپر جو ہے وہ کچھ آبزرو کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو موجود یوٹیوبرز ہیں، صحافی نما، جو آ کے وہاں پہ بلاگ کرتے ہیں، جن کا کسی ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کے بارے میں اس نقطے پہ غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے دراصل کارکن ہیں، اور صحافیوں کا انہوں نے، سوشل میڈیا کے صحافیوں کا انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور یہ یہاں پر ڈی چوک پہ ٹھہر کے جو ہے جو پولیس کی حکمت عملی ہوتی ہے اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. تو اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ ایسے جو خود ساختہ اور بہروپیہ صحافی ہیں، یوٹیوبر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. اب ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی ہے. واپس آتے ہیں. اب ناظرین، جب یہ آپشن حکومت نے دیا ہے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو، تو بیرسٹر گوہر علی خان صاحب جو ہیں، گنڈا پور صاحب کے جو ترجمان ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے کے دوڑے دوڑے پہنچے اڈیالہ جیل میں، اور خصوصی ملاقات کا انتظام وہاں پہ کیا گیا، کیونکہ آج ملاقات کا دن نہیں تھا، منگل کا دن ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب کے لیے خصوصی طور پہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا. اچھا، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کیوں نہیں گئے، بیرسٹر سیف صاحب کیوں گئے جو ان کے ترجمان ہیں؟ تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کہنے کی حد تک اور دیکھنے کی حد تک اس احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کا جانا مناسب نہیں تھا کہ وہ جاتے اور جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے. دوسرا یہ ہے، جو ایک اور خبر آپ ناظرین کے لیے ہے، کہ بشرا بی بی صاحبہ نے پارٹی کے لوگوں کی، جو ان کے اپنے قریب ہیں، ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ آپ نے گنڈا پور صاحب کو یہاں سے جانے نہیں دینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو ایک ویڈیو آئی جس میں گنڈا پور صاحب ریسٹ روم میں جانا چاہ رہے ہیں، پارٹی کے لوگ، پارٹی کے جو کارکنان، جو سپورٹر ہیں، وہ گنڈا پور صاحب کو ریسٹ روم میں نہیں جانے دے رہے ہیں. تو ان کی بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے کڑی نگرانی بھی کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال جب ملاقات کے لیے وہاں پہ پہنچے عمران خان صاحب کے ساتھ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف، اور یہ 1 گھنٹے سے زائد کی ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں لازمی عمران خان صاحب کو بتایا گیا بیرسٹر گوہر کی طرف سے جو حکومت نے آپشنز دیے، اور پھر خان صاحب نے کچھ زمینی حقائق بھی ان سے معلوم کیے کہ ہمارا جو لانگ مارچ ہے، جو انقلابی مارچ ہے، اس کے فیکٹ بتائیں، کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کہاں کہاں سے قافلے نکلے ہیں. تو اس پہ جب بتایا بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ مجمع جو ہمارے ساتھ ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے، سندھ اور پنجاب سے لوگ نہیں نکلے، سندھ اور پنجاب سے ہم لوگ نکال کے، قافلے نکال کے اس ہجوم میں شامل کرنے میں ناکام ہوئے. اس ناکامی کا بیرسٹر گوہر نے عمران خان صاحب کے سامنے اعتراف کیا، جس پر ظاہر سی بات ہے کہ اچھی خبر نہیں تھی کہ صرف کے پی سے لوگ آئے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت، اور اس کے اوپر بات ہوگی سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ کہ صرف کے پی سے بندے نکالے، وہاں پر تو ان کی حکومت تھی، پنجاب اور سندھ سے نکالتے. تو یہ بری خبر سن کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ باقی جگہوں سے لوگ کیوں نہیں نکلے، وہ نکلنے چاہیے تھے. اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ بھاری پولیس کی نفری جو ہے وہ تعینات ہے، ہر جگہ پہ رکاوٹیں ہیں، اور اجازت بھی ہمارے پاس عدالت کی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو H9G9 کے گراؤنڈ پہ وہ اجازت دی تھی جلسے کی، اور عدالت کی طرف سے حکم بھی دیا گیا تھا کہ تمام رکاوٹیں کھول دی جائیں، ان کو جلسہ اور مجمع کرنے کی اجازت دی جائے، تو اس میں وینیو تو ان کو دیا گیا تھا H9 گراؤنڈ سری نگر ہائی وے پہ. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا مجمع لے کے ڈی چوک کے قریب پہنچ گئے تھے. اور ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یحییٰ افریدی صاحب، انہوں نے جب اس بات کے اوپر کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن آئی کہ پی ٹی آئی والوں نے غلط بیانی کی ہے، H9 کے گراؤنڈ پہ جانے کے بجائے یہ ڈی چوک کے قریب آ گئے ہیں، تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. تو توہین عدالت کی اپلیکیشن پر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے غالباً 2022 میں عمران خان صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا. بندیال صاحب اور باقی جو بینچ تھا، جس میں منیب اختر صاحب تھے، مظاہر نقوی صاحب تھے، اعجاز الحسن صاحب تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو سمپل کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن کے اوپر نوٹس کیا تھا. لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے اسٹریٹ اوے عمران خان صاحب کو کنٹیمپٹ کا نوٹس کر دیا تھا. وہ کیس آج بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے. لیکن بہرحال اس ملاقات میں پھر جو باتیں ہوئیں کہ بھاری نفری موجود ہے، نقصان ہونے کا خدشہ ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ نے اس مجمع کی، اس قافلے کی قیادت سنبھالنی ہے، اس پر بھی عمران خان صاحب خاموش رہے، اور خاموش اس بات پہ رہے کہ میں نے تو بشرا بی بی صاحبہ کو کہا تھا کہ آپ کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں،
اب بشرا بی بی صاحبہ متحرک ہو گئی ہیں، یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے شوق تھا. تو پھر بات یہ طے پائی، حکومت کے جن 3 آپشنز پہ غور کیا گیا بھی کیا کیا جائے، تو دوسرا آپشن لینے کا فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کے ساتھ جگہ مختص کرنے کے اوپر مشاورت کی جائے اور حکومت اس جگہ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے قافلے کو، ہجوم کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے. اور اس حوالے سے ایک کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بنائی جائے گی جو وینیو کے معاملے پر پارٹی میں مشاورت کرنے کے بعد حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی. لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، کوئی جگہ مختص ہوتی ہے اجلاس کرنے کی، تو تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، ان کی رہائی کا جو مطالبہ ہے وہ ایڈمٹ نہیں کر لیا جائے گا. یہ ناظرین مشکل ہے، یہ مشکل ہے کیونکہ یہ ایک سیاسی مطالبہ ہے اور عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ایک قانونی معاملہ ہے. تو یہ ہماری جو خبریں جن کی ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. اب آ جاتے ہیں ناظرین جو دوسرا معاملہ ہے آئینی بینچ کے سندھ ہائی کورٹ کے سربراہ کی تعیناتی کے حوالے سے. تو ناظرین آئینی بینچ کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس کے آغا انہیں آئینی بینچ کا، سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کا سربراہ، اور جو سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کی آئینی کمیٹی ہوگی اس کا سربراہ جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے. آئینی کمیٹی میں جو کہ 3 رکنی ہوگی، اس میں جسٹس کے آغا کے ساتھ جسٹس عمر سیال، جسٹس محمد سلیم جیسر شامل ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو باقی مجموعی طور پہ تو 9 ججز کا انتخاب ہوا ہے. 3 ججز کمیٹی میں آ گئے، کے آغا، جسٹس عمر سیال اور جسٹس محمد سلیم جیسر. باقی جو 6 ججز ہیں اس میں جسٹس ذوالفقار علی سانگی، جسٹس ارباب علی، جسٹس یوسف علی سید، جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس ثنا منہاس جو ہے وہ شامل ہیں. اور یہ فیصلہ کثرت رائے سے ہوا ہے. 11 ججز نے جو ہے جوڈیشل کمیشن کے، انہوں نے ان 9 ججز کو سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے ججز نامینیٹ کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے، یعنی 3 ججز نے ان ناموں کی مخالفت کی ہے، جبکہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کسی کے حق یا مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 2 ممبران عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب جو ہیں، شاید اس دھرنے، اس احتجاج کی وجہ سے، چونکہ وہ اس احتجاج میں شامل ہوں گے، وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ناظرین شریک نہیں ہوئے ہیں. تو یہ ناظرین ہمارا ولاگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.